बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान और इसकी जिल्द सोम का हम मुताला कर रहे हैं। और रीडिंग केस पार्ट नंबर 2 में हम बाब नंबर 62 के जिसका उन्वान है अमल ये भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम बाब नंबर 63 को भी पढ़ेंगे कि जिसका उन्वान है ग़िज़ा। आइए हम मिलकर बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 62 उन्वान अमल। लिखा है कुरान मजीद में, इरशाद खुदाबंदी है सूरह फसल फे स्वाद लामते आयत नंबर 46 या इसे सूरह हाम मीम सजदा भी कहा जाता है। हाम मीम सजदा। और आइए हम इसकी इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं कि जो नेक अमल करता है वो अपने लिए ही करता है और जो बुरा काम करता है ख़ुद अपने ही ख़िलाफ़ करता है। और यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने आमाल के साथ लोगों को दावत हक़ दो, सिर्फ़ ज़बान के साथ लोगों को दावत ना दो। हवाला है सफ़ीनतुल बहार 2-278। और अब आइए हम मुख्तसर तशरीह उन्वान के तहत पढ़ते हैं। लिखा है कदीम ज़माने से ये ज़रबुल मिसल चली आ रही है कि बाज़ार अमल कसाद अस्त। बाज़ार अमल कसाद अस्त। हो सकता है मैं इसे गलत पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ारसी नहीं आती। जो लोग जानते हैं फ़ारसी वो इसको बेहतर पढ़ लीजिए। लिखा है कि यानी कि अमल का बाज़ार हमेशा कसाद बाज़ारी काफ सीन अलिफ दाल कसाद बाज़ारी का शिकार रहता है। इसका मफ़हूम ये है कि वो अफराद जिनको शरीयत ताहिरा का इल्म भी है तो वो भी इस पर पूरा अमल नहीं करते। अगर कोई अमल भी करता है तो नाक़िस अंदाज में करता है या ज़ाहिरी सूरत हाल पर इक्तफ़ा कर लेता है। हमारे तमाम आमाल नामा आमाल में लिखे और महफूज किए जा रहे हैं। मौत के बाद सिर्फ आमाल ही इंसान के साथ होंगे। अगर अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो और इंसान उसके तमाम अतराफ़ की हिफाजत करे तो इसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा। शर्त यह है कि इंसान किसी को दुख न दे, किसी के हुकूक़ को ज़ायल न करे, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की किफ़ायत करेगा और इससे मोहब्बत करेगा और उसे इंसान की वजह से अल्लाह ताला मलाइकाए मुक़र्रबीन में फ़ख्र व मुबाहात करेगा। और अब आइए हम 5 दास्तानें इस मौजू पे पढ़ते हैं, यानी कि जो मौजू है अमल। इसके मुतालिक सबसे पहली दास्तान लिखी है जायज़ काम, ये उन्वान है। लिखा है हसन बिन हुसैन अंबारी अलिफ नून बे अलिफ रे छोटी ये बयान करते हैं कि मैं मुसलसल 14 साल तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ख़त लिखता रहा हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं हुकूमत के किसी अच्छे ओहदे पर फायज़ हो सकूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि मैं अब हुकूमत से खौफज़दा हूँ। हुकूमत के अफराद कह रहे हैं कि तू शिया है इसलिए तू हुकूमत की मुलाजमत इख्तियार नहीं करना चाहता। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में ख़त लिखा और कहा कि मैंने तेरे ख़त का मफ़हूम समझ लिया है। अगर तुम हुकूमत के किसी इदारे के मुदीर बन जाओ और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल कर सको, तुम्हारे जितने भी मातहत हैं वो भी तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन करें, तो इस सूरत में हुकूमत की मुलाजमत करने में कोई ऐब नहीं। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब तुम हुकूमत के किसी भी ओहदे पर फायज़ हो जाओ तो गरीब मोमिन से मेहरबानी करते रहना और अफ़्व दरगुज़र को अपना पेशा करार देना। देखो, अगर तुम इन बातों पर अमल न कर सको और तुम्हारे मातहत भी नेक कामों में तेरी मदद न कर सकें तो तुम्हारा ये हक़ नहीं है कि तुम किसी बड़े ओहदे पर फायज़ हो जाओ। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, बामर्दम इन गोना व बरखुर्द कीनम या कनीम, सफ़ा नंबर 65। और अब हम दूसरे नंबर पे जो दास्तान है उसका उन्वान अहले अमल और बहिश्त। आइए इस हवाले से पढ़ते हैं। लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा एक दिन मेरे वालिद मोहतरम के पास उनके बहुत से असहाब जमा थे। मैं भी अपने वालिद माजिद के साथ बैठा हुआ था इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मेरे वालिद ने अपने दोस्त की तरफ मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम में कोई ऐसा भी है जो जलता हुआ अंगारा अपने हाथ पर उस वक्त तक रखे जब तक कि वो अंगारा बुझ न जाए। मेरे वालिद माजिद के तमाम
تمام اصحاب چپ رہے، سر جھکا لیے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے عرض کیا، بابا جان آپ علیہ السلام مجھے اجازت دیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ نہ پیارے بیٹے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، میری گفتگو ان لوگوں سے ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے الفاظ کو دہرایا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باتیں کرنے والے بہت ہیں اور عمل کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ یہ کام بہت مشکل نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو عمل کے غازی ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہوں جو گفتار کے غازی ہیں۔ میں صرف تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد نے یہ باتیں کیں تو سب نے شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا لیے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے زمین ان لوگوں کو نگل رہی ہے۔ بعض لوگوں کے جسموں سے شرمندگی کا پسینہ جاری ہوا، اور وہ تمام لوگوں کی دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو، اور تمام لوگوں کی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب والد ماجد نے ان کی شرمندگی کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ خدا تمہیں معاف کرے، تجھے زیادہ زحمت دینا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ بہشت کے بہت سے درجات ہیں اور بہت سے اعلیٰ درجے میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو اہل عمل ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے والد کے اصحاب جیسے بہت زیادہ بوجھ سے آزاد ہوئے ہوں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اب وہ اچانک ان کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا و پندہا 2/140 اور کشکول بہرانی 2/93۔ اور اب ہم تیسرے نمبر کی داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے محنت کش انسان۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طاقتور نوجوان صبح سے کام میں جتا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جوان اس پوری قوت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرتا تو تعریف کے قابل تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چند حالوں سے اس کا یہ عمل خالی نہیں ہے، یا تو یہ اس لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ اپنی زندگی اچھی طرح سے بسر کر لے، دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑے، تو اگر اس کی نیت یہی ہے تو خدا کی رضا کے لیے قدم بھر رہا ہے، اور اگر یہ شخص اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اس سے بوڑھے والدین اور چھوٹے بچوں کی مدد کرے تو ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رکھے، تو بھی اس کا یہ عمل خدا کی راہ میں عمل کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ غریب لوگوں پر افتخار کرے اور اپنی دولت میں اضافہ کرے تو یہ شخص شیطان کے راستے پر چل رہا ہے اور راہ راست سے روگردانی اختیار کر چکا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، دنیائی جوان صفحہ نمبر 3/6 اور موہجت البیضائی 140/3۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جسے دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینار قرض لینا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس رقم نہیں آئی، جب میرے پاس کہیں سے رقم آئے گی تو میں جلد ہی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ یہودی نے کہا جناب میں آپ کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا قرض ادا نہیں کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز صبح اس کے پاس پڑھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بڑے متفکر ہوئے اور وہاں آ کر انہوں نے یہودی کو ڈرایا دھمکایا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مولا، ایک یہودی کی یہ جرت کہ وہ آپ کو پکڑ کر بٹھا لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث بنبوت نہیں کیا کہ میں جن افراد سے معاہدہ کر چکا ہوں ان پر ستم کروں اور جن لوگوں سے معاہدہ نہ کیا ہو ان پر ظلم کروں۔ میں کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ پر جسارت کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے اتنی دیر اس لیے روکے رکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا جو کہ توریت میں مذکور ہوئی ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ مکے میں پیدا ہوگا اور مدینہ ہجرت کرے گا، درشت خو دال رے شین تے اور درشت خو اور بد اخلاق نہ ہوگا، بلند آواز سے گفتگو نہ کرے گا، نہ سزا باتیں کرنے والا نہ ہوگا اور وہ بد زبان نہ ہوگا، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر آپ کے کردار کا مشاہدہ کرتا رہا، چنانچہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ توریت میں جس شخص کے آنے کی خبر دی گئی تھی وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر یہودی نے کہا کہ میں اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس میں تصرف کریں۔ تو سامعین، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے داستان نہائی از زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 82، اور اگلا ہے بحار الانوار 126/6۔ اور اب ہم 5ویں نمبر کی داستان پڑھتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ جس کا عنوان ہے یہاں پر 5ویں داستان کا معاویہ کا کردار اور ابو الاسود دوئلی، دال واو حمزہ لام چھوٹی ہے۔ لکھا ہے معاویہ مشہور افراد کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو قیمتی تحائف، دولت اور شہد وغیرہ بطور رشوت بھیجا کرتا تھا۔ وہ غریب افراد جنہوں نے زندگی میں کبھی اچھی طرح سے دہی بھی نہیں کھایا تھا تو اچانک معاویہ ان کے پاس شہد کی مشقیں ان کے گھر بھیج دیا کرتا تھا، جن میں اکثر لوگ معاویہ کے طرفدار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان نے ابو الاسد دوئلی کو ہدیہ بھیجا جس میں کچھ زعفرانی حلوہ بھی شامل تھا۔ اس نے ہدیہ اس لیے بھیجا تھا کہ ابو الاسود کے دل سے مولائے متقیان کی محبت خارج ہو اور وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ ابو الاسود کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی۔ بچی نے حلوہ دیکھا تو اس میں سے ایک لقمہ کے برابر اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ ابو الاسود نے بیٹی کو آواز دے کر کہا، پیاری بیٹی اسے مت کھاؤ، یہ زہر ہے۔ معاویہ چاہتا ہے کہ اس حلوے کے ذریعے سے ہمیں امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت سے بیگانہ کر دے۔ یہ سنتے ہی بچی نے اللہ اس کی شکل کو بگاڑے وہ زعفرانی حلوے کی مدد سے ہمیں اپنے یہ سنتے ہی بچی نے کہ اللہ اس کی شکل کو بگاڑے وہ زعفرانی حلوے کی مدد سے ہمیں اپنے ظاہر و مطہر سردار سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بھیجنے والے پر بھی ہلاکت ہو اور اس کے کھانے والے پر بھی ہلاکت ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بچی نے اپنے منہ میں انگلی مار کر قے کی اور حلوے کی بچی کچی مقدار کو اپنے پیٹ سے نکال باہر کیا، اور پھر یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے فرزند ہند، کیا زعفرانی شہد کے بدلے میں اپنا حسب اور دین فروخت کر دیں گے؟ خدا کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابو الاسود نے معاویہ کا خط ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا، اور اس نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے گوش گزار کیا اور اس کے ساتھ اپنی بچی کے وہ اشعار بھی بیان کیے۔ حضرت نے وہ اشعار سنے تو بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کی بچی کے حق میں خصوصی دعا فرمائی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 536۔ اور یوں ہم نے باب 62 مکمل کیا، اور اب آئیے پڑھتے ہیں باب نمبر 63 کے جس کا عنوان ہے غذا۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ الدہر کی آیت نمبر 8، ترجمہ:
کہ اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جنت اور مغفرت کا سبب ہے، اور اس کا حوالہ ہے سفینۃ البحار 2/83۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے کم کھانا ظاہری اور باطنی اصلاح کا سبب ہوتا ہے۔ غذا کھانا بدن کی ضروریات کے لیے ضروری ہے تاکہ جسم کے اندر اتنی قوت موجود ہو کہ اس سے انسان اپنی زندگی کے معمولات اور عبادت خدا بندی صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے۔ لیکن زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ کھانے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور جنسی خواہشات زیادہ پرانگیختہ ہوتی ہیں اور جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں غذا کے متعلق حلال و حرام کی پہچان کرنی چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ ہمیشہ ناپاک، حرام اور شبہ کی غذا سے پرہیز کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث بنبوت ہوئے تو ان سب نے رزق حلال حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو یہ دیکھیں کہ غذا ہمارے پاس شریعت اور حلال طریقے سے پہنچی ہے یا نہیں۔ اور اب ہم 5 داستانیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو داستان ہے اس کا عنوان ہے کہ ایک لقمے کے بدلے دین فروخت کرنے والا۔ لکھا ہے فضل بن ربی کہتا ہے کہ ایک دن شریک بن عبداللہ بن سنان نخعی نون خ عین چھوٹیے خلیفہ مہدی عباسی کے پاس آیا۔ خلیفہ نے کہا کہ شریک تجھے ان 3 کاموں میں سے ایک ضرور کرنا ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شریک تجھے ان 3 کاموں میں سے ایک ضرور کرنا ہوگا۔ پہلا، تو منصب قضاوت قبول کرو، قاف زاد الف واو تے۔ دوسرا کہ یا تو میری اولاد کو یا تو منصب قضاوت قبول کرو، دوسرا یا تو میری اولاد کو تعلیم دو، اور تیسرا کہ یا میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کھانا کھاؤ۔ شریک نے کہا کہ خلیفہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام میرے لیے مشکل ہے، مگر تیسرا کام پہلے 2 کاموں کی بنسبت کچھ آسان نظر آتا ہے۔ مہدی نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ ہمارے لیے آج کے کھانے میں مغز، استخوان اور سفید شکر تیار کر، شکر یا شکر شین کافرے ہے بس، تیار کرو، اور وہاں خیال رکھنا کہ کھانا بہت لذیذ ہونا چاہیے۔ دسترخوان بچھایا گیا، شریک دسترخوان پر بیٹھا اور خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر خوب اچھی طرح سے ڈٹ کر کھایا۔ باورچی خانے کا نگران اس سارے منظر کو دیکھتا رہا اور اس نے مہدی عباسی کے کان میں آہستہ سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ کھانا کھانے کے بعد شریک کبھی اپنی گلو خلاصی نہیں کرے گا۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس دن کے طعام کھانے کے بعد وہی شریک بن عبداللہ بن سنان بنی عباس کا حاشیہ نشین بنا اور اس نے منصب قضاوت بھی حاصل کیا اور ان کی اولاد کا معلم بھی بنا۔ ایک دن ساتھ میں لکھا ہے اگلے اس میں کہ ایک دن خلیفہ نے شریک بن عبداللہ کے لیے انعام کی ایک چٹ لکھ کر دی۔ شریک خلیفہ کی چٹ لے کر بیت المال کے خازن کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جلدی سے مجھے میری رقم دو۔ خازن نے کہا کہ آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی گندم وغیرہ فروخت کی ہے یا آپ نے کوئی کپاس فروخت کی ہے؟ تو شریک بن عبداللہ نے کہا کہ بندہ خدا، میں نے اس سے قیمتی چیز فروخت کی ہے، میں نے اپنا دین و ایمان فروخت کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 4/86 اور مروج الذہب 320/3۔ اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے غذائے مرگ۔ لکھا ہے عباسی خلیفہ واسق فاولف سے قاف واسق باللہ عورتوں کا بڑا رسیہ تھا۔ اس نے شاہی طبیب سے کہا کہ میرے لیے ایسی دوا تیار کریں جو قوت بے الف ہے میں اضافہ کر دے۔ طبیب نے کہا کہ حقوق زوجیت سے انسان کا بدن تباہ ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی برباد ہو جائیں۔ واسق کا اصرار جاری رہا تو طبیب نے کہا کہ درندوں کا گوشت لے کر شراب کے سرکے میں 7 مرتبہ آگ پر پکایا جائے اور پھر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ہفتے میں 1 گولی استعمال کریں۔ واسق نے دوا تیار کرائی اور بیان کردہ مقدار سے زیادہ استعمال کی، جس کی وجہ سے واسق مرض استسقا الف سین تے سین قاف الف میں مبتلا ہو گیا اور ہر وقت پانی کیا کرتا تھا اور کسی طرح بھی اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی تھی۔
अतबा अलिफ तोय बे अलिफ हमज़ा ने इत्तेफाक किया कि उसका बस एक ही इलाज है कि इसका शिकम चीरा जाए और फिर उसे ऐसे तंदूर में बिठा दिया जाए जो कि रोगन ज़ैतून से सुर्ख हो और 3 घंटे तक उसे पानी का एक कतरा भी न दिया जाए। आखिरकार उसका पेट चाक किया गया और रोगन ज़ैतून से गर्म शुदा देख तनूर में उसे बिठाया गया। और लिखा है कि इस दौरान वो मुसलसल पानी मांगता रहा। कुछ देर बाद उसके बदन पर आबले नमूदार हुए और कुछ आबले तो खरबूजे जितने थे। उसको तनूर से निकाला गया तो वो चीखने लगा कि मुझे दोबारा तंदूर में बिठाओ। आखिर उसे दोबारा तंदूर में बिठाया गया। आबले फट गए और उनसे पानी बहने लगा। जब वासिक को तंदूर से निकाला गया तो उसका बदन स्याह हो चुका था और चंद लम्हात बाद वो मर गया। जब वासिक मरा तो उस पर सफ़ेद चादर डाल दी गई और लोग मुतवक्किल की बैत में मसरूफ़ हो गए। बैत बे ये आइन थे मसरूफ़ हो गए। किसी ने उसके जनाजे की तरफ तवज्जो ही न दी। करीबी बाग से चूहे आए और उसकी आंखें निकाल कर खा गए। अब यहाँ पर हवाला नोट कीजिए। किताब का नाम है ततम्मतुल मुंतही, सफ़ा नंबर 231। और अब तीसरे नंबर पे दास्तान पढ़ते हैं जिसकी हेडिंग है ज़्यादा खाने वाला और कम खाने वाला। हेडिंग है ज़्यादा खाने वाला और कम खाने वाला। तफसीलात यूँ हैं कि बयान किया जाता है कि खुरासान के दो दरवेश इंसान आपस में हम सफ़र होकर किसी सफ़र पर रवाना हुए। उनमें से एक कमज़ोर था और वो 2 रातों के बाद एक दफ़ा खाना खाता, जबकि दूसरा बहुत कवी इंसान था और वो एक दिन में 3 मरतबा खाना खाता था। इत्तेफाक से वो जैसे ही किसी एक शहर के पास पहुंचा तो अहले शहर ने उसे दुश्मन का जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया और उनको कैद करके ज़िंदान में डाल दिया और इस कैद खाने के दरवाजे को मिट्टी और ईंटों से बंद कर दिया। 2 हफ्तों के बाद उन्हें मालूम हुआ कि हमने तो उन्हें बेगुनाह कैद कर रखा है। जब दरवाज़ा खोला गया तो लोगों ने कवी इंसान को मुर्दा हालत में पाया और जबकि कमज़ोर शख्स जिंदा और सलामत था। उस पर लोगों को काफ़ी परेशानी हुई कि ताकतवर शख्स कैसे मर गया और ये कमज़ोर अभी तक ज़िंदा है। वहाँ पर एक अक्लमंद तबीब मौजूद था। उसने लोगों से कहा कि अगर ये कमज़ोर इंसान मर जाता तो मुझे ताज्जुब होता। ताकतवर आदमी के मरने पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं, वो इसलिए कि वो ज़्यादा खाना खाता था इतने दिनों तक। जब उसे खाना न मिला तो बेग़िज़ाई की वजह से वो मर गया, जबकि ये कमज़ोर शख्स बहुत कम खाना खाने का आदी था और ये अपनी आदत की वजह से सब्र कर गया और इसलिए ये ज़िंदा रहा। सामीन हवाला नोट कीजिए। हिकायत तिहाई गुलिस्तान 154। और अब हम चौथे नंबर पे दास्तान पढ़ते हैं। उन्वान है ग़िज़ा दोस्ती का सबब। दोबारा दोहराती हूँ ग़िज़ा दोस्ती का सबब। लिखा है अब्दुल रहमान बिन हज्जाज बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके साथ बैठकर खाना तनावुल फरमा रहे थे कि फिर हमारे लिए वहाँ थोड़े से चावल लाए गए। हमने माजरत की, अब हमें खाने की तलब ही नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हमसे ज़्यादा मोहब्बत रखता होगा वो हमारे साथ दस्तरख्वान पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएगा। अब्दुल रहमान का बयान है कि मैं आगे बढ़ा और दस्तरख्वान पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज अच्छा हुआ। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, एक दफ़ा कुछ चावल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर हदिया लाए गए थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह, मिक़दाद रज़ी अल्लाह और अबू ज़र रज़ी अल्लाह को सदा दी ताकि वो भी इस ग़िज़ा में शामिल हो जाएं, लेकिन उन सब ने माज़रत कर ली। लिखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हमसे प्यार करता होगा वो आकर हमारे साथ इस ग़िज़ा में शरीक होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर तीनों बुजुर्गवार उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल फरमाया। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया और इसमें कुछ हवाला नहीं दिया गया है। साथ साथ अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। हो सकता है इसमें हवाला दिया हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब सामीन यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं। चलिए आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे यानी आखिरी दास्तान पढ़ेंगे। इस उन्वान पे
یہاں پر اس کی ہیڈنگ ہے کہ روٹی میں برکت ہوتی ہے. لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کیا کرو، کیونکہ روٹی تیار کرنے میں عرش اور زمین کے مابین تمام موجودات اور مخلوقات شریک ہوتے ہیں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے گزرنے والے انبیاء کرام میں ایک دانیال علیہ السلام نبی بھی گزرے ہیں کہ ایک دن دانیال علیہ السلام نے ایک فقیر کو ایک روٹی دی. فقیر نے ان کے ہاتھ سے روٹی لی اور کوچے کے درمیان جا کر پھینک دی اور کہا کہ میں یہ روٹی لے کر کیا کروں گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جب دانیال علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار روٹی کو اس کا صحیح مقام عطا کر. تو ان کی اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا، زمین پر رویدگی ختم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو کھانے لگ گیا. 2 عورتیں تھیں اور ان کے پاس ایک بچہ تھا. اچھا سامعین، یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ قصہ شاید یا تو ختم ہوا ہے یا آدھا روک کے آگے کچھ بیان ہو رہا ہے. آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے 2 عورتیں تھیں اور ان کے پاس ایک بچہ تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن ایک عورت کے بچے کو پکا کر کھائیں گے اور دوسرے دن دوسری عورت کے بچے کو کھایا جائے گا. چنانچہ ایک دن دونوں عورتوں نے مل کر ایک بچے کو کھایا. دوسرے دن جب دوسرے بچے کو کھانے کی باری آئی تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ذبح نہیں کرنے دیا، جس کی وجہ سے ان میں شدید جھگڑا ہوا کہ دانیال کے پاس وہ عورتیں آئیں اور اپنے جھگڑے کی داستان سنائی. تو اس وقت حضرت دانیال نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار اب ان لوگوں کو روٹی کی قدر و منزلت سے آگاہی ہو گئی ہے، مہربانی فرما ہمارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما. اور اس کے بعد بارش ہوئی اور پورے علاقے سے خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا. حوالہ ہے نمونہ معارف 1/276 اور سفینۃ البحار 1/375. تو سامعین یہاں تک ہم نے جو روٹی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہوا. اب اور تمام یعنی دو موضوعات باب نمبر 62 اور 63 ہم نے مکمل پڑھ لیے. اب میں اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے نشست میں ملیں گے، اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.